बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, तीन बड़ी खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा और तीनों बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। एक तो ये कि फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले से बड़ी एक अहम दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुकी है और एक ऐसे वक्त में आई है कि जब जो हुकूमत है उसने एक मरतबा फिर से अदलिया में महाज राय के लिए एक जो फ़ैसला किया था, जो एक कमीशन बनाया था ऑडियो लीक्स के ऊपर, उस कमीशन की भी आज जो पहली कार्रवाई थी बाज़ाब्ता तौर पर उसका आगाज़ हुआ है और इस कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही ये जो दरख्वास्त है वो भी आई है और इस कमीशन को भी, जो 3 रुकनी कमीशन बनाया गया था, ये कमीशन पर भी आज एक दरख्वास्त आई है और इसको चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अब क्या करते हैं? मामला बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुका है और जो लड़ाई है, जो तकसीम है, वो मज़ीद खुलकर इस वक्त सामने आ चुकी है। ये तीनों मामलात एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। आज की जो पहली कार्रवाई थी इस जुडिशल जो ये कमीशन बनाया गया है 3 जजिस पर मुश्तमिल, जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक और 3 जजिस बुनियादी तौर पर इस कमीशन में मौजूद हैं और तीसरे जज का जो नाम है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो बहरहाल तीसरे जो जज हैं वो चीफ जस्टिस हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नईम अख्तर साहब और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस काजी फाइज ईसा। तो ये 3 रुकनी जो था वो कमीशन था जिसने आज पहली बार ये जो कार्रवाई है वो की है। तो बहरहाल इस कार्रवाई का पहले मैं कुछ अहवाल आपके सामने रखता हूँ और फिर मज़ीद दीगर ये जो दूसरे मामलात हैं इनकी तरफ मैं आता हूँ, क्योंकि इस कार्रवाई के बाद बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी और जो बहुत ज़्यादा सवालात भी इस वक्त उठाए जा रहे हैं वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना जो माइंड है वो शो कर दिया है कि वो इस केस में क्या फ़ैसला देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो तो आज रेज़ ही नहीं किए गए और जो जड़ थी असल में इस ऑडियो लीक की, उस जड़ के ऊपर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ और जो दीगर मामलात थे उनके ऊपर जो ये कार्रवाई है वो उनके इर्द गिर्द घूमती रही। तो बहरहाल आज की जो कार्रवाई थी, एक तो नाज़रीन उसमें जो ग्राउंड रूल्स थे वो आज कुछ सेट किए गए और दूसरा जो कुछ चीज़ें थी इस कमीशन की जानिब से वो मांगी गई। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे वो आज पेश हुए थे इस कमीशन के सामने। इसमें एक तो ट्रांसक्रिप्ट जो थी वो मांगी गई, सिम्स और नंबर्स वगैरह मांगे गए और 24 तारीख तक ये कहा गया कि ये जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आप सबमिट करवा दें, क्योंकि इन्हीं की बुनियाद पर फिर ये जो आगे कार्रवाई है इसको देखा जाएगा और फिर उसके बाद कार्रवाई आगे चलेगी। और फिर उसके अलावा एक और मामला जो आज अदालत में बहस में आया वो ये कि ये जो कमीशन कार्रवाई करेगा ये पब्लिक होगी, इन कैमरा नहीं होगी और अगर कोई ऐसा मवाद जो सेंसिटिव है और हुकूमत चाहती है कि वो सेंसिटिव रहे तो उस मामले के ऊपर वो हुकूमत बता सकती है, तो वो फिर इन कैमरा हो सकती है। अदरवाइज़ ये जो कार्रवाई है वो पब्लिक होगी। तो ये एक दो चीज़ें जो थी वो सेट हुई। बहरहाल ये आज की कार्रवाई में हुआ कि जो ऑडियो लीक्स हैं उनकी जो ऑथेंटिसिटी है वो इसके अंदर बुनियादी तौर पर देखा जाएगा और उसमें ये है कि आया जिस शख्स की से मंसूब की गई है ये ऑडियो के क्या वाकई ये उसी की ऑडियो है या उस ऑडियो को मर्ज किया गया है, डॉक्टरेट है, उसके साथ कोई छेड़खानी की गई है, आधे हिस्से इधर आधे हिस्से उधर मिलाकर ऑडियो बनाई गई है, या वाकई ये उसकी ही ऑडियो है। तो ये कुछ लाहे अमल और चीज़ें थी जो आज की कार्रवाई के अंदर गुफ्तगू या तय हुई। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था और जो सबसे अहम जड़ भी थी इस मामले की वो ये थी कि ये ऑडियो लीक्स रिकॉर्ड कैसे हुई और ये कहाँ से लीक की गई, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक प्राइवेसी भी है और इस तरह से ऑडियो लीक होना तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पैदा ही यही होता है। लेकिन इस हवाले से आज जो क्वेश्चन है वो कमीशन की जानिब से नहीं उठाया गया। हो सकता है कि आइंदा आने वाली समातों में उठाया जाए, लेकिन आज की जो पहली ये कार्रवाई थी, जो समात थी इस कमीशन की, इसमें ये क्वेश्चन जो कि एक जिसके ऊपर जो बहुत सारे वहाँ पर हमारे सहाफ़ी दोस्त जो कवर भी कर रहे हैं वो भी इस मामले के ऊपर हैरान भी थे और इसी बुनियाद पर उन्होंने ये कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपना जो माइंड है वो इसमें शो कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनके साथ जो कुछ हुआ या उनकी जो अहलिया के साथ हुआ, फिर नोटिस का मामला भी आगे आया कि चिस्पा किए जाएं, तो ये वाला सवाल आज ना उठाकर तो एक जो माइंड है वो सेट कर दिया, वो
شو کر دیا گیا، اور شاید جو حکومت ہے جس مقصد کے لیے، جس وجہ سے انہوں نے یہ جو کمیشن ہے وہ قائم کیا، اور چیف جسٹس کو بائی پاس کرتے ہوئے ان سے پوچھا بھی نہیں گیا اور یہ کمیشن انہوں نے قائم کر دیا۔ ابھی تو آگے ایک درخواست بھی آئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمیشن جس نے نیکسٹ سیچرڈے تک 27 تاریخ تک جو کاروائی ہے وہ مؤخر کیا، ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کاروائی یہ جو ہے وہ ہو ہی نہ۔ چیف جسٹس کے پاس چونکہ درخواست تو چلی گئی ہے تو وہ درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کر کے تو کمیشن کو ہی اڑا دیں، کیونکہ ان کی مشاورت ضرور ہونی چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد وہ جس ججز کو ریکمینڈ کرتے، وہ جج کیا کرتے، ان کے اوپر جو کمیشن تھا وہ بننا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے اس طرح سے بائی پاس کرتے ہوئے جو کمیشن ہے وہ بنایا، اور آج اچانک سے جو کاروائی تھی وہ بھی اس کمیشن کی شروع ہوگی۔ بہرحال اوورال جو کاروائی ہے، پہلے یہ خبر مختصر سی ہے میری، وہ سن لیں آپ، پھر اس کے بعد مزید اس کی ڈیٹیل میں جو ہے وہ میں جاتا ہوں۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں قائم جوڈیشل کمیشن نے کاروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ 3 رکنی یہ کمیشن ہے، جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر افغان جو ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ اور ایک تو پبلک کے حوالے سے میں نے بتایا کہ کاروائی جو ہے وہ پبلک ہوگی۔ اس میں یہ ہوا ہے کہ اس موقع پر آڈیو لیکس جوڈیشل کمیشن نے کاروائی پبلک کرنے کا اعلان کر دیا اور کہا کہ کوئی حساس معاملہ سامنے آیا تو ان کیمرہ کاروائی کی درخواست کا جائزہ لیں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ کمیشن کی کاروائی سپریم کورٹ اسلام آباد بلڈنگ میں ہوگی، جن سے متعلق انکوائری کرنی ہے، ان میں 2 بڑی عمر کی خواتین بھی شامل ہیں۔ اب یہ 2 بڑی عمر کی خواتین کا جو معاملہ ہے، یہ جو ہے وہ اس طرف اشارہ ہے، ایک جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ساس ہیں، اور دوسرا جو خواجہ طارق صاحب کی اہلیہ ہیں، کیونکہ وہ گفتگو تھی تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ خواتین ہیں۔ تو اگر ان خواتین کو شامل کرنا ہوا، انکوائری کرنی ہوئی، ان میں 2 بڑی خواتین بھی شامل ہیں، اگر درخواست آئی تو کمیشن کاروائی کے لیے لاہور بھی جا سکتا ہے۔ مزید کاروائی میں یہ ہوا کہ اٹارنی جنرل کو کمیشن کے لیے آج ہی موبائل فون اور سم فراہم کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے، اور کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن کے لیے فراہم کردہ فون نمبر پبلک کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن نے اٹارنی جنرل کو آڈیوز کی تصدیق کے لیے متعلقہ ایجنسی کا تعین کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ میٹر ہے کہ جب یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہ آڈیو جو تھیں ان کا کس طرح سے تصدیق ہوگی، اس کی ہیں بھی یا اس کی نہیں ہیں، یا جو ہے وہ اس کے ساتھ ڈاکٹری کی گئی یا مکس کی گئی ہیں، تو اس میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں انہوں نے یہ پھر کہا کہ یہ جو آڈیوز ہیں ان کو تصدیق کے لیے پنجاب فرانزک ایجنسی جو ہے وہ اس سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹ ان کے جو ریمارکس ہیں وہ سنیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ آڈیو لیک کی تصدیق کے لیے پنجاب فرانزک ایجنسی سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ آڈیو میں آواز ان کی نہیں یا ٹیمپرڈ ہے تو اس کی تصدیق پہلے سے کرنا ہوگی۔ فرانزک ایجنسی کا ایک رکن کمیشن کی کاروائی میں موجود ہو تاکہ اگر کوئی شخص انکار کرے تو فوری تصدیق ہو۔ انکوائری کمیشن کسی جج کے خلاف کوئی کاروائی کر رہا ہے نہ کرے گا۔ کمیشن صرف حقائق کے تعین کے لیے قائم کیا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں ایک اور بڑا اہم جو معاملہ اس کاروائی میں اٹھا ہے وہ یہ ہے کہ لیٹ سے اگر اس میں کوئی جج کے خلاف کوئی اس طرح کی چیز نکل آتی ہے اور وہ اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ریفرنس بھیجا جاتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو ظاہر سی بات ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پھر کیا اس سپریم جوڈیشل جو کونسل ہے کیا وہ اس میں بھی بیٹھیں گے، کیونکہ یہاں پر تو آلریڈی وہ کمیشن کا حصہ ہیں اور انہوں نے وہ ساری یہ جو تحقیقات اور یہ جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، تو اس کے اوپر بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پہلے سے ہی اس کمیشن نے بھی اور انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں مداخلت نہیں ہوگی۔ تمام گواہوں کی نہ صرف عزت کریں گے بلکہ جواب میں عزت کی توقع بھی کرتے ہیں۔ کمیشن کو اختیار ہے کہ تعاون نہ کرنے والوں کے سمن جاری کر سکتے ہیں۔ کمیشن صرف نوٹس جاری کرے گا، کوشش ہوگی کسی کے سمن جاری نہ ہو۔ حکومتی افسران کے پاس پہلے ہی انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ عوام سے معلومات کی فراہمی کے لیے اشتہار جاری کیا جائے گا۔ کمیشن کی کاروائی ہفتے کے روز ہوگی۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ جو سماعت تھی ایگزیکٹ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ایک تو اس میں یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ اگر جو سپریم جوڈیشل ریفرنس کونسل میں اگر اس بنیاد پر کوئی ریفرنس جاتا ہے تو پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہاں پر بھی حصہ ہوں گے، یعنی کہ اب وہی کوسچن دوبارہ سے ریز ہو گیا کہ مائنڈ شو کرنے کے بعد پھر وہاں پر وہ کس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں یہ جو کوسچنز ہیں وہ وہاں پر جو دیگر جو وہاں پر صحافی بھی تھے، کیونکہ ساری تھرو آؤٹ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں جس طرح سے
جو الیکشن والا فیصلہ تھا یا جو 2 ججز نے نوٹس لے کر تو چیف جسٹس کے پاس بھیجا اور ان کے اوپر اس وقت اعتراض آیا کہ انہوں نے اپنا مائنڈ شو کر دیا، تو یہاں پر بھی وہی جو چیز ہے وہ ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ اوورآل جو آج کی اس کی پروسیڈنگ تھی، اس کا کچھ جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کیا ہوا۔ لیکن ناظرین، آج کی کارروائی میں جو سب سے اہم سوال تھا کہ یہ ریکارڈ کون کر رہا ہے اور یہ لیک کون کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر بھی جو تحقیقات ہیں وہ ہونی چاہیے، لیکن اس پر جو ہے وہ آج کی اس کارروائی کے اندر کوئی جو پیش رفت ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اگلی سماعتوں کے اندر اس پر بھی کچھ جو پیش رفت ہے وہ سامنے آ جائے۔ لیکن آج کی کارروائی میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ جو حصہ تھا جو ہوا وہ یہ تھا، وہ نوٹس سے متعلق تھا، یعنی کہ اگر کوئی نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں اور کوئی ریسیو نہیں کرتا تو وہ نوٹسز چسپاں کر دیے جائیں گے ان کے گھروں کے باہر۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور انہوں نے اس کو کمپیئر کیا اس ٹائم سے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ تھیں سرینا عیسیٰ، ان کے گھر کے باہر بھی جو ایف بی آر تھے انہوں نے نوٹسز جو تھے وہ چسپا کیے تھے اور پھر اس کی تصویر لے کر جو وائرل ہے وہ پھر جو تصویر تھی وہ بعد میں وائرل بھی ہوئی۔ تو آج بھی اسی طرح سے معاملہ ہوا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو نوٹسز ہیں وہ ہم دیں گے اور کسی نے نوٹس نہ لیا تو پھر اس کو چسپا کر کے تو پھر جو اس کی تصویر وغیرہ وہ بھی لیں گے۔ تو اس پر ایگزیکٹ انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکم دیا کہ نوٹس متعلقہ شخص کو ملنے پر اس کا ثبوت تصویر یا دستخط کی صورت میں فراہم کیا جائے۔ کمیشن کا سیکرٹری مقرر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جوڈیشل کمیشن اپنا آرڈر اپلوڈ کرے۔ اٹارنی جنرل سے ان کیمرے کی کارروائی کا پوچھا گیا۔ اٹارنی جنرل نے حساس معلومات کے علاوہ تمام کارروائی کھلی عدالت میں ہونے کی حمایت کر دی۔ اچھا، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آڈیوز ان کی مصدقہ ٹرانسکرپٹ کی 4 کاپیاں بدھ تک جمع کرائیں۔ 2 افراد کی آڈیو میں گفتگو اگر کسی تیسرے فریق کے بارے میں ہے تو وہ کارروائی میں شامل ہو سکتا ہے۔ آڈیو سے متعلقہ تمام افراد کے بیان ریکارڈ کریں گے۔ اگر کوئی فریق نوٹس موصول نہ کرے تو اس کے گھر کے باہر چسپا کیا جائے۔ تو یہ وہ کارروائی تھی جس پر میں نے آخر میں جو ہے وہ یہ چیز ہوئی۔ تو بہرحال اب یہ جو کارروائی ہے وہ گئی ہے 27 تاریخ تک، 27 مئی تک صبح 10 بجے یہ جو کارروائی ہے وہ گئی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہی مزید جو اب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بڑی اہم درخواست سامنے آئی ہے اور یہ درخواست پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے دائر کی گئی ہے، عمران خان صاحب کی جانب سے دائر کی گئی ہے، اور اس کے مطابق عمران خان نے آڈیو لیکس کی تحقیقات کرنے والے جوڈیشل کمیشن کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ بابر اعوان کے توسط سے عمران خان صاحب نے درخواست دائر کی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کی اجازت کے بغیر کسی جج کو کمیشن کے لیے نامزد نہیں کیا جا سکتا۔ تو کمیشن نے آج کارروائی تو کر دی لیکن کمیشن کی تشکیل کے اوپر ہی جو درخواست ہے وہ آ گئی اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ کارروائی یہ جو کمیشن ہے وہ کر ہی نہ پائے، چیف جسٹس پہلے ہی اس کو اڑا دے کیونکہ ان سے پوچھے بغیر یہ جو کام ہے وہ کیا گیا ہے۔ بہرحال درخواست میں مزید یہ موقف اپنایا گیا کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف تحقیقات یا کارروائی کا فورم صرف سپریم جوڈیشل کونسل ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دیا جائے۔ تو یہ جو ہے وہ درخواست آج دائر کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک اور اہم اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور یہ پیش رفت ہے جو حکومت کی جانب سے آرٹیکل 245 کا نفاذ کیا گیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے اور یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہی چیلنج کیا گیا ہے۔ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے یہ بھی آپ سنیں کیونکہ اس 245 کے تحت ہوا کیا تھا وہ بھی آپ سنیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے ملک بھر میں آرٹیکل 245 کے نفاذ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ عمر ایوب نے بیرسٹر گوہر کے توسط سے درخواست دائر کی ہے۔ آرٹیکل 245 کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ اس کے تحت فوج کو طلب جو ہے وہ کیا گیا تھا اس آرٹیکل کا اختیار اس آرٹیکل کے تحت حکومت کی جانب سے۔ تو اس درخواست میں مزید یہ بھی کہا گیا کہ آرٹیکل 245 کا نفاذ سیاسی مخالفین کو افواج سے لڑانے کے لیے جو ہے وہ افواج کیسے لڑانے کے لیے ہے۔ اچھا بہرحال یہ مکمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں لکھا ہوا، بہرحال بیسیکلی اس کو چیلنج کیا گیا۔ اس کے علاوہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، یہ بھی اس درخواست میں جو موقف ہے وہ اپنایا گیا ہے۔ آئین پر شہری کو شفاف اور منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے۔
آئین ہر شہری کو صاف شفاف اور منصفانہ ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ تاریخ میں کبھی ہزاروں سیاسی کارکنوں اور لیڈرز کا فوجی عدالت میں ٹرائل نہیں ہوا۔ عدالت آرٹیکل 245 کا نفاذ اور اس کے تحت ہونے والا کریک ڈاؤن کالعدم قرار دے۔ تو یہ جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہے۔ تو معاملہ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے پہنچ چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہاتھ میں پھر سے جو سارے کے سارے معاملات ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ ہی کل 23 تاریخ کو جو انتخابات والی پیٹیشن ہے وہ بھی سماعت کے لیے مقرر ہے۔ تو ان سارے معاملات کو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا فیصلہ کرتے ہیں، تمام نظریں اس وقت ان کے اوپر جو ہیں ان کے اوپر ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو دو درخواستیں آئی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ خود بھی جو یہ کمیشن والا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے وہ پھر ان سے بھی ریلیٹڈ ہے، تو وہ کمیشن کے اوپر فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ ایک بڑا امتحان اس وقت سپریم کورٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر آ چکا ہے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا، رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔